बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 5,30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पूरा दिन 24 घंटे हम रिसर्च करते हैं और आपके सामने निचोड़ लेकर आते हैं। और हमारी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कितनी मुस्तनद होती हैं वो आपके सामने मैं खबर की सूरत में रख देता हूं कि कल आपको मैंने बताया था कि कल जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, आपको मैंने इन्फॉर्म किया था कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन एक बंदे के लिए नहीं हो सकता, जहां पर C-130 इस्तेमाल हो जाए, जहां पर 200 फौजी आ जाएं, जहां पर 12 जहाज तबाह हो जाएं, जहां पर ये तमाम तमाशा हो। उसमें अब ईरान कह रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अमेरिका ऑपरेशन साउथ ऑफ इस्फहान वाज अ प्लॉट टू स्टील इनरिच्ड यूरेनियम। तो जो आपको मैंने कहा था कि ये था ही नहीं, ये यूरेनियम के लिए था। तो वहां से एक तो इन्होंने खबर दी है, और दूसरी खबर ये है आपके सामने, आप देख भी रहे कि ईरान सेज यूएस एयरमैन रेस्क्यू मे हैव बीन कवर टू स्टील इनरिच्ड। वो कवर स्टोरी थी कि हम बंदा लेने आए हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद उसका जो बंदा था ना, जिसने ये खबर दी थी कि वहां पर ये ऑपरेशन हो रहा है, उसको ढूंढ रहे हैं, उसको अरेस्ट कर रहे हैं, अमेरिकन सहाफी है। बहरहाल ये हमारा काम नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि हम कितनी मेहनत के साथ। अच्छा, उसको उस टाइम जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो उस टाइम माहौल के अंदर एक माहौल बड़ा जबरदस्त था। उस माहौल में ये हुआ कि अमेरिकन यूएस जनरल कह रहे हैं कि वहां पर जब हमने ऑपरेशन शुरू किया, लैंड किया, तो ना कि सिर्फ हमको फौजियों ने मारा, ना कि सिर्फ हमारे 12 जहाज तबाह हुए, हमारी दुर्गत बनी, बल्कि वो कहते हैं कि एवरी ईरानियन, हर एक ईरानी ने हु हैड अ स्मॉल गन वाज शूटिंग एट यूएस। अगर किसी के हाथ में एक छोटी सी गन भी थी, गुलेल भी थी, उसने हमें गन मारी है, उसने हमें गोली मारी है। गुलेल थी तो उसने पत्थर मारे, किसी ने हाथ से पत्थर मारे। मेरा ख्याल है कि इस जर्नल को भी 2 जूते भी पड़े हैं इसको। यानी कि वहां पर माहौल ऐसा था कि ईरानियों के अंदर गुस्सा इस शदीद हद तक बढ़ा हुआ था। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, शुरू में ही मैं आपसे खबरें शेयर करूंगा, यहां पर बहुत सारी खबरें दूंगा, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि पहली बार, मतलब मैंने ट्रंप को, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब आपसे बात करता हूं तो वो आप उसकी अहमियत आप उसको देते हैं और आप बिलीव करते हैं मेरी खबरों पे, तो मुझे खुशी होती है। एक बार फिर मैं खबर दे रहा हूं आपको, पहली बार। पता नहीं ये वीडियो आपको कब पहुंचेगी, लेकिन आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आज तारीख है 7 अप्रैल, और ये तकरीबन लगभग आपको 6:30-7 बजे के करीब आपको ये वीडियो जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो गुजारिश ये है, शाम के टाइम पाकिस्तान के मुताबिक गुजारिश ये है कि अब मुझे लगे रहा है कि पहली बार, मतलब मैंने कोई 8 दफा वार्निंग सुन ली है ट्रंप की, 48 घंटे में खोल दो, 5 दिन में खोल दो, 10 दिन में खोल दो, अब खुदा के लिए खोल दो, अल्लाह का वास्ते खोल दो। फिर गालियों पे आ गया, गालियां देके कह रहे खोल दो, तो कहना तुम ये हो, तुम वो हो, खोल दो। मगर पहली बार मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है ईरान के अंदर। और इसी रात, ये जो आप रात 7 की रात आई है, इसमें मैं देख रहा हूं कि कुछ खतरनाक हो सकता है। इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि आप कहेंगे कि आपका इशारा ब्रिजेस की तरफ है, पुल्स की तरफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ है, पानी की तरफ है, पावर प्लांट की तरफ है। मेरा इशारा हर तरफ है। मुझे लगता है कि खतरा होगा। आप कहते हैं कि ये तो वार क्राइम है। अच्छा जी, ये वार क्राइम है तो फिर वार क्राइम पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी आपने बात कर दी है। ये तो वार क्राइम है। यहां पर आप खबर भी देख रहे हैं, खबर तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल वार क्राइम तो होता। ट्रम्प में थ्रेट्स ऑफ पॉसिबल वार क्राइम रीच। अच्छा, आगे कहते हैं कि जी ये 24 फ्रांस कह रहा है ट्रम्प थ्रेटन्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ इरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी अ वार क्राइम। लीगल एक्सपर्ट तो यही कहते हैं, आप भी लीगल एक्सपर्ट हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जी ये तो वार क्राइम हो जाएगा। लेकिन इस वार क्राइम को अगर अनाउंस्ड कर रहा है, वो मतलब अनाउंस्ड कर रहा है कि जी मैं करूंगा, मैं ये तोड़ूंगा, ये तोड़ूंगा, ये तोड़ूंगा, ये तोड़ूंगा, और वगैरह वगैरह वगैरह। एक इंतहाई खबर, खतरनाक खबर, जो मुझे अफसोस ये है कि मैंने पूरे दिन देखा कोई कवर ही नहीं कर रहा उसको, मैं आपको भी दूंगा। ये बहुत जरूरी है कि आपके इल्म में होना चाहिए कि जो सबसे खतरनाक चीज जो मेरे लिए, जो मैंने नोट की है, क्योंकि बाजुकात खबर जो है ना किसी को अहमियत नहीं लगती, लेकिन अगर आप उस खबर की अहमियत समझ जाएं तो वो खबर बड़ी खतरनाक होती है। मैं देने जा रहा हूं आपको। लेकिन यहां पे देखिएगा, मिडल ईस्ट क्राइसिस लाइव, ट्रम्प सेज he is not at all worried about possible war crime as his deadline for Iran nears। वो कहता है यार आप वॉर क्राइम की बात कर रहे हैं, ट्रम्प कह रहा है मुझे इसकी फिक्र ही कोई नहीं, मैं तो एक पूरा का पूरा वार क्राइम का पैकेज हूं।
ٹھیک ہے نا. میرا دوست نتن یاہو جس کو اب نہ تو یورپ مانتا ہے، نہ مڈل ایسٹ مانتا ہے، نہ دنیا مانتی ہے، تھو کرتی ہے ہمارے پہ، ٹھیک ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن وار کرائم تو کرنا پڑتا ہے نا. وار کرائم نہیں کریں گے تو کام کیسے چلے گا؟ ہم نے غزہ میں کیا کیا؟ وار کرائم کیا. میں نے اس کا ماتھا چوما تھا وار کرائم کرنے پہ، ٹھیک ہے نا. ہم غزہ گئے تو ہم نے کہا کہ یہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، وار کرائم نہیں ہوا. یعنی کہ کہتا ہے کہ اندھے ہو جاتے ہیں ہم جب وار کرائم دیکھتے ہیں. تو جب غزہ کے اندر وار کرائم نہیں ہوا تو پتہ نہیں وار کرائم کہتے ہیں کس کو ہیں. دے ڈونٹ نو. امریکنز تو جانتے ہیں لیکن ٹرمپ نہیں جانتا، نتن یاہو نہیں جانتا. کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابھی آپ جانتے ہیں کہ بمباری ہوئی ہے ایران کے اندر اسرائیل کی طرف سے، اس نے اپنی عبادت گاہیں اڑا دی ساری. میں حیران ہوتا ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کو. اور یہاں پہ خدشات اور خطرات کو محسوس کیجئے گا. ٹرمپ ڈزنٹ بلیو اے ڈیل ول بی ریچڈ. وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ میرے کو ڈیل نہیں ہونی، میرے کو سننی نہیں ہے ایران نے. ایران مذاق اڑا رہا ہے اس ٹائم، میں دکھاتا ہوں آپ کو. لیکن وہ کہتا ہے کہ از دس فائنل نائٹ آف ایرانین امپائر؟ کیا یہ پھر آخری رات ہوگی؟ آخری رات تو نہیں ہوگی، لیکن پہلی بار میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ انہیں کرنا پڑے گا. میں یوں کہہ لیتے ہیں انہیں کچھ کرنا پڑے گا. ایران کے اندر کیا خوف ہے اس بات کو لے کر کے؟ تو ایران کے اندر تو خوف نہیں ہے. مجھے تو سیدھی سی بات ہے کہ فیل آ رہی ہے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن. میری سکس سینس مجھے تنگ کر رہی ہے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن. مگر جو ایران ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے اس ٹائم. آپ دیکھ رہے ہیں آئی کانٹ بریتھ، ہارموز کے اندر گلا پھنسا ہوا اس کا، وہ سانس نہیں لے پا رہا. کہتا کھولو اس کو، کھولو اس کو، دم گھٹ رہا ہے میرا، ہارموز کھولو، ٹھیک ہے نا. تو یہ آئی کانٹ بریتھ آ رہا ہے. اس کے بعد اس کی ٹویٹ ہے بہت ہی گندی، اس نے لگا دی ہے یہاں پر. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، گلے سے پکڑ لیا ہے. کانسلیٹ جنرل آف ایرانین جو ہے، انہوں نے مزار شریف کے، انہوں نے یو ایس کو گلے سے پکڑا ہوا ہے، وہ تڑپ رہا ہے اس کا جو ایگل ہے. اس کے بعد ایک اور کامیڈی سین لگا دیا انہوں نے. میں ویڈیو نہیں چلا رہا، وہ گانا اس کے اندر ہے وہ جس میں وہ سلام علیکم، ٹھیک ہے نا، سلام علیکم کر کے وہ جہاز دکھا رہے ہیں. اس کے بعد وعلیکم سلام کے اندر جو ہے سب تباہ، امریکنز تباہ ہیں. تو وہ مذاق اڑا رہے ہیں. مگر میرے لیے اتنا زیادہ فنی نہیں ہے اس ٹائم. جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں نا، میرے لیے یہ فنی زیادہ ہے نہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیٹ از ڈینجرس، اور کچھ اچھا نہیں ہونے والا ہے، ایسا دماغ کہہ رہا ہے میرا. لیکن اگر وہاں پر برا ہوگا تو پھر کیا اچھا ہو جائے گا ایران کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ؟ تو اسرائیل کو جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کھلی وارننگ دی ہے. کہتے ہیں اگر آپ نے ایٹمی اٹیک کیا آن ایران، یہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، تو اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا. اب یہ بڑی زبردست ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو ان کو ماہرین دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں امریکن ماہرین بھی ہیں، اسرائیلی ماہرین بھی ہیں، اس میں سارے ماہرین آتے ہیں، انہی کے آتے ہیں، مطلب ہماری والی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایران پہ ایٹمی حملہ کیا تو اسرائیل کا وجود نہیں رہے گا. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. اب اس کا مطلب کیا لوں میں اس کا؟ کیا ایران کے پاس وہ تمام پلازما بم ہے کیا؟ مطلب صاف کہہ دیتا ہوں میں آپ کو، میں نام لے لیتا ہوں، پہلی بار نام لے رہا ہوں لیکن میں نام لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کیا ایران کے پاس پلازما بم ہے؟ کیا وہ پلازما بم چلا دے گا؟ کیا وہ لوڈ ہو چکا ہے؟ ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم ڈسکس فی الحال نہیں کرتے، لیکن مناسب یہی ہے کہ نہ ڈسکس کیا جائے. اگر پلازما بم کو وہ لانچ کرتا ہے، اور وہ حرام بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ لانچ کرتا ہے اسرائیل کے اوپر، تو کیا اس کا وجود رہے گا؟ نہیں، اس کا وجود نہیں رہے گا. یہ بات تو طے ہے. پلازما بم میرے حساب سے جتنا میں نے اس کو ریسرچ کیا ہے، دیٹ از ڈینجرس دین ایٹم بم. ٹھیک ہے نا. ایٹم بم کی ایک فریکوینسی یا ایٹم بم کی ایک سائز یا جہاں تک اس نے کرنا ہوتا ہے وہاں تک تو مجھے پتا ہے، لیکن پلازما کا تو کوئی لمٹ ہی مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو دنیا کا مطلب مجھے آپس کی بات یہ ہے کہ بینگ اے پاکستانی، میں پاکستان کو لے کر کے تھوڑا سا حق بنتا ہے میرا. میں پاکستانی ہوں جی، مجھے پاکستان کا تحفظ، پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کی فکر تو کھاتی ہے یار. سیدھی سی بات ہے، کیا کریں ہم؟ خبریں تو ہم دیتے ہیں دنیا بھر کی، لیکن فکر تو ہمیں پاکستانی کھاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں تو ہمارے لیے بھی اچھی نہیں ہے. بیکاز وی، اور اگر کوئی اللہ نہ کرے اگر کوئی ایران پہ ایٹم بم مارنے کی بات کرتا ہے تو میں تو اس کو اپنے پر مارنے کی بات سوچتا ہوں. اس لیے نہیں کہ میں محبت میں کہہ رہا ہوں یا میں نفرت میں کہہ رہا ہوں یا میں کوئی وہ ہو رہا ہوں، سائڈ لے رہا ہوں. بھائی سرحد لگتی ہے ہماری، اس کو کون ڈینائی کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. آگے میں کو خبریں دیتا ہوں، بہت خطرناک خبریں ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. لیکن بہرحال جو سب سے خطرناک خبر ہے وہ پہلے دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر امریکہ اس قابل نہ رہے کہ وہ وہاں سے آپریشن چلے، اگر وائٹ ہاؤس میں بیٹھنا مشکل ہو جائے،
ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں بات. اگر انتظامی امور حکومت کے اگر امریکہ میں بیٹھ کر چلانے کے قابل نہ رہے تو پھر امریکہ کہاں سے آپریٹ کرے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ ہو گیا یا اس کی جو ہواری ہو گئے یا جو ان کے جرنلز ہو گئے, وہ کہاں بیٹھ کر حکومت چلائیں گے؟ امریکہ میں آپ مان لیجیے کہ حکومت نہیں چل سکتی ہے, سیکورٹی ختم ہو گئی ہے وہاں پر. تو پھر ایسے موقع پر ان کے پاس جو ایک جہاز ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کام کے لیے, جس کو ڈومز ڈے پلین کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈومز ڈے کا مطلب ہوتا ہے قیامت کا دن کہہ لیجیے آپ, اس کو مان لیجیے, اس کو کچھ بھی کہہ لیجیے آپ, آخرت کہہ لیجیے, کچھ بھی کہہ لیجیے, لیکن اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے ہم اس کو قیامت کا جہاز کہتے ہیں, قیامت کی طیارہ کہتے ہیں اس کو ہم, کہ جس دن قیامت آ جائے گی, جس دن ڈومز ڈے آ جائے گا, اس دن وہ جہاز جو ہے وہ پرواز بھرے گا اور اس میں تمام لوگ بیٹھ جائیں گے, ٹرمپ بیٹھ جائے گا, تمام چیزیں بیٹھ جائیں گی. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ میں نے اس جنگ میں ایران میں کشیدگی اصل سے جاری اور یہاں پر قیامت کی تیاری کی پرواز دیکھی گئی ہے. وہ جہاز اس ٹائم ہوا میں ہے, دنیا ایران کو دی گئی مہلت ختم ہونے کی الٹی گنتی کا انتظار کر رہی ہے, اور ڈومز ڈے پلین جو ہے وہ فضا میں اڑ رہا ہے. اب اس کے اندر کوئی ہے یا نہیں ہے, خالی ہے یا ٹرمپ بیٹھ چکا ہے اس کے اندر, یا تمام کابینہ بیٹھ چکی ہے, مجھے نہیں معلوم, میرے پاس یہ معلومات نہیں پہنچی ہے. لیکن اس ٹائم ڈومز ڈے پلین ہوا میں ہے, یہ کوئی میں بتا رہا ہوں. دیٹ از ویری ڈینجرس. مطلب یہ ہوا کہ کیا جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ کیا جو پلازما ہے یا اس کے جو وار ہیڈز ہیں جس کے لمٹ 15 سے 18,000 کلومیٹر ہے, کیا وہ اس کو یہ خطرہ ہے کہ یہ ایران مجھ پہ بھی مار سکتا ہے کیا؟ اگر وہ خبر اصلی ہے نکلی ہے وٹیور جو بھی ہے, ہم اس کے ہمیں نہیں پتا, ہمیں تو یہ خبر ملی, ہم نے آپ کو دی, اب وہ اصلی ہے نکلی ہے جو بھی ہے, لیکن اگر ڈوم سے جوڑا رہے ہو تو مطلب یہ ہو کہ امریکہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے. اور میں نے ابھی تقریر دیکھی ہے, پریس کانفرنس دیکھی ہے کہہ لیجیے یو کین سے, پیوٹن کی, وہ بہت غصے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی پاگل کو نہیں مانتے, اس دنیا میں کسی پاگل کی گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ٹھنڈا ہونا پڑے گا, ہلکا ہونا پڑے گا, اگر دنیا میں گزارا کرنا ہے تو گزارا کرنا پڑے گا آپ کو. اس دنیا میں ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ جو بھی کہیں گے وہ صحیح نہیں ہو جائے گا. اس طریقے سے تمام لوگ جو ہے نا بہت خوش ہو رہے تھے ان کو دیکھ کے. بہرحال یہ وزیر جنگ ہے جو پیٹ ہینگس ہیں, یہ وزیر جنگ کہلاتے ہیں اس کو, اور وزیر دفاع بھی کہتے ہیں, لیکن وزیر جنگ بیسیکلی اصل پوسٹ وزیر جنگ ہے, آپ وزیر دفاع نہیں بولتے اس کو. یہ آدمی جو ہے اس کا مواخذہ شروع ہوا, میں نے وہ لائیو دیکھا تھا, اور اس کے اندر جو پوائنٹس اٹھے تھے انہوں نے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں بولوں گا کہ وہاں پر ماحول اور ہے یہاں ماحول اور ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو مار دیا جائے؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں مانتا. کہتے ہیں آپ کے ہمارے پاس پروف موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, تمام چیزیں موجود ہیں, گواہان موجود ہیں کہ آپ شراب خانے میں شراب پی کے چیخ رہے تھے کہ تمام مسلمانوں کو ختم کر دو, تمام مسلمانوں کو ختم کر دو. کہتا ہے جی یہ فالس ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ایک اور بیہودہ کلب میں یہ گئے, کہتے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے وہی حرکت کی, اور وہ اس میں یہ بہت آگے بڑھ گئے. تو کہتے ہیں کہ تمام چیزیں ہوئیں. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جس کی نیت میں مسلمانوں کو مارنا, یعنی کہ یہ امریکہ کی جو وہ ہے نا, جو امریکن کی جو ان کی جو اپنی کانگریس ہے, اس کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ بندہ جو وزیر جنگ ہے, اس کو مسئلہ ایران کا مسئلہ نہیں ہے, اس کو کچھ اور مسئلہ نہیں ہے, اس کی خواہش یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان ختم ہو جائیں, اس خواہش کو لے کے چل رہا ہے. تو یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے. اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ایک بہت بڑی چیز جو ہے, یہ بہت بڑا سرپرائز جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہو سکتی ہے اگر آج کی رات بھاری کر دیتے ہیں لوگ ایران کے اوپر, یا یہ وہ کام کر دیتے ہیں جس کو وار کرائم کہتے ہیں. کیونکہ وار کرائم اگر آپ کرتے ہیں اگینسٹ حماس, اگینسٹ غزہ, دیٹ از سم تھنگ ایلس, دے کین ناٹ ریپلائی یو ان دیٹ وے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ وار کرائم کرتے ہیں اگینسٹ ایران, تو اس کے پاس بھی کوئی وہ وار کرائم کا بدلہ وار کرائم سے ہی لے گا, میرا بلیو ہے یہ. تو رشیا نے کیا یہ ہے کہ جو اس کے پلانٹس, جو پاور پلانٹس ہیں, جو اس کی بجلی فراہم کرنے کے منصوبے ہیں, جو اس کے سسٹمز ہیں, جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے, وہ چونکہ پوری کی پوری بجلی اسرائیل میں ہی بنتی ہے, تو اس کے 3 لیئرز ہوتے ہیں جہاں بجلی بنتی ہے, ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, پہنچتی ہے, پورا کا پورا سسٹم. رشیا پرووائڈڈ ایران ود لسٹ آف اسرائیلی انرجی ٹارگیٹس, یوکرینی انٹیلیجنس ڈیفائنڈ. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ
یہ رپورٹ یوکرین دے رہا ہے تو اتنا زیادہ میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتا، بیکاز یہ دشمن ہے رشیا کا، تو یہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن انٹیلیجنس کہہ رہی ہے، اور اس خبر کو یروشلم پوسٹ لگا رہا ہے، کہ رشیا نے ہماری انفراسٹرکچر، بجلی کا جو سسٹم ہے، وہ پورے کا پورا اس کا جو بلو پرنٹ ہے وہ دے دیا ہے ایران کو، کہ یہ اڑا دو یا پھر یہ اڑا دو یا پھر یہ اڑا دو، جہاں بنتی ہے اس کو اڑا دو، یا جہاں سے ڈسٹریبیوٹ اڑتی ہے وہاں سے اڑا دو. ٹھیک ہے نا، یہ مین لائنز ہے، یہ اڑا دو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ پورا کا پورا اسرائیل جو ہے وہ اندھیرے میں چلا جائے گا. آپ کہتے ہیں کیا یہ وار کرائم ہے؟ جی یہ وار کرائم ہوگا پورا کا پورا، اور ایک دم سے آپ اس کو بجلی نہیں پرووائڈ کر سکتے انلیس کہ اس کو کوئی مڈل ایسٹ کا ملک جو ہے وہ کوئی کنڈا لگا کے دے. عام زبان میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. جب تک اس کا کنڈا نہیں لگے گا تو وہاں پہ بجلی نہیں، کیونکہ اس انفراسٹرکچر کو نئے سرے سے بنانا ہے، اٹس ناٹ اے جوک. ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ میں آپ کو آ گئی. تو اسے کون پھر بجلی دے گا؟ کیسے بجلی دے گا؟ پورے ملک کو کیسے چلائے گا؟ یہ مشکل ہے. لیکن رشیا یہ پرووائڈ کر رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیٹ الاؤ می ٹو سے، اگر یہ سچ ہے، اگر چائنا مدد کر رہا ہے، رشیا مدد کر رہا ہے، نارتھ کوریا مدد کر رہا ہے، 2-3 ملک اور بھی ہیں، میں نام نہیں لے سکتا، مدد کر رہے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدد کر رہے ہیں تو اس میں برائی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اس ٹائم اسرائیل جو ہے وہ نہ کہ صرف مدد لے رہا ہے امریکہ سے، بلکہ امریکہ کے اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو ہوتا ہے نا اسپانسر، آپ کہتے ہیں نا اسپانسر، یہ اسپانسر نہیں ہے بھائی. یہاں پر آپ کے ساتھ امریکہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوا ہے. اگر اس جنگ کے اندر، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ ایسا ہے کہ اگر ایران رشیا کے ساتھ کھڑا ہو کے جنگ شروع کر دے نا اس ٹائم، کہ رشیا بولے کہ جی میں وار میں ہوں اور ہم اکٹھے لڑیں گے، تو بھی اس پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے، بیکاز امریکہ آلریڈی جنگ کے اندر ہے اسرائیل کے ساتھ، اور ایران اکیلا ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے نا. اگر چائنا یا رشیا کھڑا ہو جائے، اس پہ اعتراض نہ ہو، آپ کہتے ہیں لیس دے دیے، بہت بری بات ہو گئی ہے، بہت بری بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے حماس سے ذکر کیا، تو یہاں پر ایک بہت ضروری بات سن کے جائیے گا، وہ بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں حماس کو کہ آپ کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے، تمام ہتھیار ہمارے قدموں میں رکھ دیں، ہم آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے. رحم کا معاملہ کریں گے. ہم غزہ کو دیکھا ہے ہم نے، آپ رحم کا معاملہ کریں گے، آپ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے، آپ ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے. تو میں آپ تمام لوگوں کو ایک خبر انتہائی دکھ کے ساتھ دوں گا. ظاہر سی بات ہے کہ سینہ پھٹتا ہے جب آپ یہ بات کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے علم میں لانا میرا کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی کو بند کر دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں 8 ممالک جو ہیں، وہ پاکستان ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، UAE ہو گیا، قطر، عمان، بحرین ہو گئے، سب مل کے ہم مذمت کر رہے ہیں. ہم اس ٹائم کہہ رہے ہیں کہ پلیز کھولیے اس کو، پلیز کھولیے. مسلمانوں کے لیے بند مسجد اقصی کو اسرائیلیوں کے لیے کھولنے کی تیاری ہو رہی ہے اس ٹائم. اس جنگ کے درمیان جو چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کا نہ کہ صرف یہ وہ ایک ٹائم وہ تھا کہ یہاں پر اسرائیلیوں کا داخلہ منع تھا. دیٹ واز 1967 سے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ مسجد اقصی میں کوئی اسرائیلی داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. دیوار کے پاس ٹکرے مارے، وہ دیوار کے پاس وہ سر پھاڑے اپنا، ہمیں مطلب نہیں ہوگا اس بات سے. لیکن مسلمان وہاں پہ نماز پڑھ سکتا ہے. آج وہ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے بند ہو گئی ہے اور اسرائیلیوں کے لیے کھل گئی ہے. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل جو ہے بڑا مضبوط ملک ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ 8 ملک منتیں کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، مسلمان 54 ملک کچھ نہیں کر سکتے. یہ مسجد اقصی بند ہو جائے یا ہمارے لیے ہمارا قبلہ بند کر دیا جائے، کل کچھ اگلا قدم اٹھا لیں گے لوگ، تو پھر بھی ہم ایسے ہی رہیں گے، خاموش رہیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہرحال اسرائیل ہے تو قبضے کا معاملہ نا، ہے تو قبضے کا، پلاٹ قبضے کا ہے. تو جب آپ جیسے پاکستان ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان کے اوپر کتنا بھی آپ مجھے مسلط کر دیں، ابھی یہاں پر ہم لوگ کرنے لگے ہیں، آج ہمارا بہت خاص دن ہے، بہت ہی خاص دن ہے. آج ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ میں معاملہ بن جائے، اور یہ معاملہ نہ بنے ادھر انڈیا میں جو ہے ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی. یعنی کہ اب کی بار جب انہوں نے سوچا، آپس میں بات کی ہوگی کہ اٹیک کرنا ہے پاکستان کے اوپر، تو اس کو انڈین فورس نے کہا ہوگا کہ بھائی جان ہمارے 50 فوجی نہیں مارنے ہیں. فالس فلیگ کرنا پڑتا ہے نا، دکھانے کے لیے کہ پاکستان نے ہم حملہ کر دیا ہے تو ہم جواب دیں، سندور 2 شروع کریں. تو فالس فلیگ کرنے کے لیے فوج نے منع کر دیا. اس نے بولا کہ جی ہمارے 50 بندے ہم آپ کو نہیں دے رہے اب کی بار. اب آپ اپنے بندے مرمائیں نا، پارلیمنٹ کے اوپر بم مارے نا، اٹیک کریں، کوئی میزائل مار دیں، بولے پاکستان نے کیا ہے.
تو فالس فلیگ ہو جائے گا. آپ آپریشن سندور 2 کر لیں. تو نہ تو فوجی نے 50 فوجی مارنے کو چھوڑے اور نہ ہی سیاستدانوں نے کہا کہ جی ہم پہ آپ میزائل مارو گے کہ 50 ہم مریں, ہم تو ہیں ہی کم. تو وہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ فالس فلیگ کو دفع کرو. ویسے ہی حملہ کر دیتے ہیں پاکستان کے اوپر. اتنا ٹائم نہیں ہے بھی ہمارے پاس کہ ہم فالس فلیگ کریں, ویسے ہی حملہ کر دیتے. تو ابھی اس ٹائم وہاں پر باتیں جو ہو رہی ہیں, اگر آپ ان کے رپورٹر چیک کریں, ان کے میڈیا کو چیک کریں, ان کی خبریں چیک کریں, وہ بلا وجہ آپریشن سندور 2 کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں, سبق سکھانے جا رہے ہیں. پتہ نہیں سبق کس چیز سے سکھانے جا رہے ہیں ہمارے کو. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اس کو کتنا بھی آپ تھریٹ کر دیں نا, کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جی ہمارے وجود کو یہ ہو جائے گا, وہ ہم ہیں جی, ٹھیک ہے نا, قیامت تک ہیں. اسی طریقے سے سعودی عرب بھی نہیں بولتا, مثال میں دے رہا ہوں آپ کو, کوئی بھی ملک نہیں بولتا کہ جی ہم وہ کہتا ہے ہم ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم مصیبت میں آ جائیں. غزہ نہیں بولتا, غزہ کو بولتا کہ قیامت توڑ دو, کچھ بھی کر دو, غزہ ہے, فلسطین ہے. لیکن اسرائیل کے اوپر انگلی اٹھتی ہے, کہتے ہیں تمہارا وجود ختم ہو جائے گا. ہر بندہ ان کو یہی بولتا ہے تمہارا وجود ختم ہو جائے گا, کیونکہ قبضے کا پلاٹ ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں, اللہ حافظ.